अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है, और अब ये सूरत हाल तो सिर्फ इन दो ममालिक के दरमियान नहीं रही, उसका असर पूरे जो गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम बात करें तो जो अहम फ़ैसले और जो सख्त फ़ैसले हुकूमत की जानिब से मजबूरी के तहत करने पड़े हैं, उस हवाले से हुकूमत ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने रखा है। अब इसमें एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब के हमरा सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर वो अहम मुलाकात भी करेंगे। और ये चंद घंटों का दौरा बताया जा रहा है, जो फ़ॉरेन ऑफिस ने बताया है। सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात होगी और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होगी। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान का ईरान के हवाले से मौक़िफ़ है, एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है और ईरान पर जो हमले हुए हैं उन हमलों की पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मज़म्मत की है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक खान साहब के हवाले से जो केस की समाअत है वो समाअत हुई। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है और निहाल हाशमी साहब को नया गवर्नर सिंध जो है वो नामजद किया गया है। समरी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से सदर साहब को भेजी गई है। हाल ही में गवर्नर सिंध जो मौजूदा है टिसोरी साहब, उस हवाले से पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, कुछ उनके अहम बयानात भी थे जिस पर तनाज़ा जो है वो सामने आया। पीपल्स पार्टी ने मज़म्मत भी की और अब हुकूमत की जानिब से यह एक अहम फ़ैसला जो है वो सामने आ रहा है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार भी रहा है। सिफारती सतह पर जो डार साहब ने भी कहा कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये मामला हल हो। अब ये एक अहम पेश रफ्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रवाना हुए हैं सऊदी अरब के लिए। कितना अहम आप समझते हैं ये जो फॉरेन ऑफिस बता रहा है कि ये चंद घंटों का दौरा होगा और सऊदी अरब की दावत पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए हैं? जी, अहमियत इसलिए है कि पाकिस्तान का सारा फोकस जो है वो फौरी तौर पर ये है कि अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है उसका जो असर है वो खलीजी ममालिक तक ना पहुंचे। और जो खलीजी ममालिक हैं जो सब हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, इसके साथ हमारा बामी दिफा का मुआहिदा भी है। तो लिहाजा उसके लिए, और सऊदी अरब जो है एक हम सब कह सकते हैं कि ओआईसी में भी मुस्लिम दुनिया की सरबराही करता है, उसको लीड करता है। तो लिहाजा वहां पर जो है ये इस पे गुफ्तगू होगी और गालिबन ऐसी गुफ्तगू है जो इलेक्ट्रॉनिक जराए से नहीं हो सकती, उसके लिए मौजूदगी जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान के जो लीडरान है वो तशरीफ ले गए। यही कोशिश है कि ये जो जंग है इसका असर खलीज पर कम हो। जो जंग इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर की है वो अपनी जगह पर बहुत ही अफसोसनाक है, पाकिस्तान ने फिर उसकी मजम्मत की है। लेकिन पहले भी ईरान के साथ एक मुस्बत गुफ्तगू हुई है, उनकी तरह उनकी लीडरशिप के बयानात भी आए हैं इसी हवाले से, उसी जी। तरह के जिस तरह के पाकिस्तान ने दिए थे। तो पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो खित्ते में अदा कर रहा है और ये कोशिश यही रहेगी कि ये जो इशू है ये एक दुरुस्त तौर पे, असल में तो ईरान और इसराइल की जंग है। अमेरिका भी इसमें जो है जी। वो इसराइल के हमारी का किरदार अदा कर रहा है। तो उसकी जो असल जंग की असल जो शक्ल है वो हम देख सके, और वो जो उसके साइड पे एक हम जिसे कहते हैं जमीनी तौर पे छोटी एक तनाव बन रहा है, उसको कम से कम किया जा सके। उसके साथ ऑफ कोर्स दुनिया का जो पूरा एनर्जी का फ्लो है वो रुका हुआ है। तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं गिरने के बाद, गैस की कीमतें उससे भी ज्यादा बढ़ी हैं। तो लिहाजा ये इशू जो है वो इसको जो ज़िमनी तरीके से भी निपटाने की कोशिश है। और मुझे ये भी तवक्को है कि जो सऊदी वली अहद है वो पाकिस्तान की लीडरशिप से डिस्कस करेंगे कि वसी तनाजर में वो क्या बातचीत कर रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को तो जिस तरह हम कहते हैं कि एक एतमाद की फजा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जी। अहमियत में इजाफा हुआ है, जिसकी एक आप जो निशानी है वो देख रहे हैं इस दौरे की सूरत। ठीक है, लेकिन सर ये जो ईरान के साथ मामला है अमेरिका का, और रिजीम चेंज के हवाले से जो बात ट्रंप साहब ने की, फिर उन्होंने एक बयान या इशारा ये भी दिया कि ये जंग शायद लंबी ना चले। आप समझते हैं कि अभी तक जो अमेरिका चाहता था, जो अहदाफ वो हासिल करना चाहता था, वो हासिल कर चुका है, या कोई कन्फ्यूजन आप देख रहे हैं? कभी वो जल्द जंग ख़त्म करने की बात करते हैं, कभी वो फिर ईरान को धमकी देते हैं।
جی کنفیوژن تو ہے، اور ایک امریکی جریدے نے ہی تمام جو جب تجزیہ کیا ہے بیانات کا، تو انہوں نے کہا کہ 10 وجوہات صدر ٹرمپ دے چکے ہیں اب تک ایران پر حملے کی، لیکن ان میں جو بنیادی ہاں وجوہات ہیں وہ ایسی ہے جو ابھی تک کوئی بولتا نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ اس کا جو اس کی نظر میں سب سے بڑا دشمن ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور اس نے اس کے لیے امریکہ کو استعمال کیا ہے۔ تو لہذا وہ بات جو ہے، وہ اسرائیل کا ایم جو ہے کوئی رجیم چینج نہیں ہے، کوئی نیوکلیئر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو اتنا تباہ کر دیا جائے کہ ایران جو ہے اسرائیل کی مخالفت کے قابل ہی نہ رہے۔ تو لہذا ایم اسرائیل تو وہ ایم کر رہا ہے، لیکن یہاں پھر ایک جب ڈپلومیسی کی جگہ نکل رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو اہداف ہیں وہ فرق ہو گئے ہیں۔ تو لہذا امریکہ اس لیے بات کرتا ہے کہ جی رجیم چینج، اب رجیم چینج واضح ہے کہ نہیں ہونا، ابھی تک تو اس کی کوئی شواہد نہیں ہے کہیں سے بھی ایران کے اندر سے، تو رجیم چینج تو نہیں ہو رہا آج جس سب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نیوکلیئر کی ان کی فیسلٹیز ہیں جن کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، صدر ٹرمپ نے جون 2025 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ختم کر دیا، ابلیٹریٹ جی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو لہذا وہ ہاں اگر وہ ابلیٹریٹ ہو گئی تھی، یا تو اس وقت غلط بات کر رہے تھے یا غلط بات کر رہے ہیں۔ تو لہذا نیوکلیئر بھی کوئی براہ راست ایشو نہیں ہے۔ امریکہ میں بھی 1989 سے، آپ کے ناظرین کی بہت بڑی تعداد تو غالباً نوجوان ہے، لیکن 1989 میں جب اسلامی انقلاب آیا اور اس میں جو امریکی سفارت خانے پر انہوں نے قبضہ کیا، کچھ جو ہے وہ ہاسٹیجز لیے، اور ہاسٹیجز کو بچانے کے لیے جو ٹھیک امریکی ہے ٹیم گئی، وہ تو اس وقت سے ایک ذہن میں مخاصمت ہے۔ اور آف کورس ایران کے اندر سے ہم جو ہاں پچھلے 47 سالوں سے سن رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی امریکہ میں بہت ان کے خلاف سوچ ہے۔ لیکن یہ جو حملہ ہے یہ حالیہ تاریخ کو کی بالکل نفی کرتا ہے، کیونکہ حالیہ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ امریکہ نے جہاں بھی حملہ کیا ہے، چاہے وہ عراق تھا، افغانستان تھا، یا شام میں انٹروین کیا ہے، ہم نے ابھی دیکھا لیبیا میں، وہاں ہر جگہ ان ملکوں کے اندر انارکی پھیلی ہے اور تباہی ہوئی ہے، رجیم چینج نہیں ہوا۔ لیکن خرم صاحب اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے نوبل پیس پرائز کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اب شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اچھے امیدوار نہیں ہوں گے مستقبل میں اس کے لیے؟ جی نہیں، ظاہر ہے اگر وہ ایک ملک کے اوپر جو ہے، اور اس وقت تک جب تک پاکستان نے ان کی نامینیشن کی تھی، تب تک تو واضح کوشش یہی نظر آ رہی تھی کہ وہ جنگیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں پاکستان ہندوستان کے بعد میں بھی جو ہے کچھ جو تنازعہ بنا تھا پچھلے سال مئی میں، اس کا بھی جی تصفیہ کروایا، اور معاملات میں بھی جو ہے انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے بعد سے صدر ٹرمپ نے ہی اپنی پالیسی بدل دی ہے، جس کی وجہ سے اب تو وہ ایک سمجھے وہ وقت ہی گزر گیا، اب نئے حقائق زمین پر آ گئے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ایشوز ہیں جو آج سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب کل جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب صاحب بہت شکریہ سر۔ اس وقت جو مختلف خبریں آ رہی ہیں، کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں کون سے فیصلے ہوئے ہیں؟ کچھ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، وہ سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اوورآل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں کن نکات پر غور ہوا اور فیصلہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو اہم نکات پہ بات ہوئی تھی۔ جی ایک یہ جو ایران اور یہ جو خطے میں امریکہ کشیدگی ہے، اسرائیل اور امریکہ اور افغانستان بھی، جی اس کے اوپر ایک قسم کی ڈسکشن ہوئی، اور ایک اپنا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے اس کے اوپر کہ اس پہ واپس جایا جائے یا نہ جایا جائے، اس ٹھیک کے ہے۔ اوپر مشاورت ہوئی۔ اچھا، تو ارباب صاحب کمیٹیوں کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ جایا جائے گا یا نہیں؟ فیصلہ تو ایس سچ نہیں ہوا ہے، لیکن اکثریت کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے پارلیمان کی سیاست کرنی ہے تو
کمیٹیز جو ہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہیں اور بڑا حصہ ہے. آپ کی جو ایکچوئل کام ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ وہ کمیٹیز میں ہوتا ہے. جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے پاس تھی، انتہائی اہم کمیٹی تھی. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس شاید کوئی 10 کمیٹیاں تھیں، ریلیجیس افیئرز، اکنامک افیئرز ڈویژن، اس طرح کی. سو اس میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کافی حد تک فیصلے جو ہے کافی حد تک ہمارے پاس لیوریج تھا، چیزیں تھی. فار ایگزامپل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہاں تک ہوا ایک دفعہ کہ ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ کمیٹیز وغیرہ میں کم جاتے ہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے پھر سفارشیں شروع کر دی اور کہ جی مجھے کسی طرح سے ایگزمپشن دی جائے. ان کو ایگزمپشن نہیں ملی، لیکن جب فیصلہ ہوا اور کہ بھئی کمیٹیوں سے استعفیٰ جو ہیں وہ دے دیا جائے، تو تب جو ہے ان کو جو ہے شاید ایگزمپشن ملی. تو آئی تھنک اس کے اوپر بہت سے ہمارے ساتھیوں کا یہ کنسنسس ہے کہ ہم یا تو بالکل پارلیمان سے چلے جائیں اور وہی اسٹریٹ موومنٹ کریں، لیکن اگر پارلیمان میں رہنا ہے تو کم از کم کمیٹیز جو ہیں وہ چھوڑنا وہ کسی طرح بھی دانست کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر پھر ایک آواز یہ بھی آئی کہ جی یہ تو خان صاحب کا فیصلہ تھا اور ہم بغیر خان صاحب کے فیصلے کے اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو اس کے اوپر بھی ایک قسم کی اگریمنٹ تھی کہ جی بالکل خان صاحب کا فیصلہ ہے، لیکن پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ یونینیمسلی آلموسٹ 99% اپنا موقف تو دے سکتی ہے، اور وہ انہوں نے دیا. باقی جو ہے وہ تو خان صاحب کا فیصلہ. لیکن سر پھر اس پر حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی پارلیمانی پارٹی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے فیصلے کا انتظار کیا جائے؟ حتمی نتیجہ تو دیکھیں یہی ہوا نا کہ کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہے کہ جی یا تو پارلیمان چھوڑ دیں، اور اگر پارلیمان کے اندر رہنا ہے اور دونوں اسمبلیاں ساری جہاں حکومت ہے اور جہاں نہیں ہے، تو یا تو ساری چھوڑ دیں، اور اگر نہیں چھوڑنی تو پھر ساری کمیٹیوں کو میں بھرپور حصہ لیں اور ان کمیٹیز کے تھرو جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دیں. لیکن آپ دیکھیں، آپ نے دیکھے نیب کا بھی آرڈیننس آیا، کمیٹیز میں ہوتے تو شاید فرق پڑ جاتا. فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری کیا گیا، اس میں کمیٹیز میں تو ہو جاتا، کافی ہو سکتی تھی چیزیں. تو یہ ہے، مطلب ہم تو اپنی رائے دے سکتے ہیں اور رائے دینے کا تو ہمیں حق ہے، جمہوری پارٹی ہے کوئی. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن ارواز صاحب کل ہی جو اجلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا، اس میں سینیٹر زرکا کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی، شاید خٹک صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، علی ظفر صاحب کے ساتھ کوئی طلق کلامی یا اس طرح کا کوئی ماحول؟ دیکھیں وہ جو ہے اس کے اوپر جو ایز سچ مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو سننے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑا بہت ان کے اوپر انہوں نے کوئی جواب طلبیاں ایک دوسرے سے کی ہیں، اور اس کے اوپر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں ان پہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر جن ایم این ایز کو شو کازز ملے ہیں یا جن کے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں ان کو پراپرلی ڈیل کیا جائے، اور ان کی کیسز کو حتمی اس پہ لے جایا جائے تاکہ کلیئر ہو کہ جی ہاں یہ ہمارے ساتھ ہیں، یا کلیئر ہو کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تاکہ بیکاز ایسی سچویشن میں جو ہے جو آدھا تیترا آدھا بٹیر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ اوپر یہ اونس پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ہے. اور یہ ہم نے کل کمیونیکیٹ بھی کیا دونوں صاحبان کو کہ کائنڈلی اس چیز کو ونس اینڈ فار آل جو ہے سیٹل کریں، تاکہ ان چیزیں کراپ اپ نہ ہو. امپورٹنٹ ایشوز پہ باتیں ہوتی ہیں، اس میں بیچ میں یہ چیزیں نکل آتی ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ارباب صاحب، یہ جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں پہلے، جو خان صاحب کی رہائی یا ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو معاملہ تھا، پی ٹی آئی نے احتجاج بھی کیا، دھرنا بھی دیا، اڈیالہ جیل کے باہر بھی دھرنے ہوئے. لیکن اب آپ کیا سمجھتے سر کہ اب پی ٹی آئی کے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ عید سے پہلے یا عید کے بعد کیا کوئی نئی اسٹریٹجی ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی جہاں تک صحت کا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس میں جو ہے اس ملک کے مفاد میں بھی یہ ہے، حکومتوں کے مفاد میں بھی ہے، سب کے مفاد میں ہے
کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر اسٹیبلشمنٹ مینلی اینڈ اس کے بعد حکومت بھی اگر اس کے اوپر ہٹ درمی کرے گی تو حالات ٹھیک ہے واقعی خراب ہوں گے. اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں تو الگ بات ہے، لیکن دانست اس میں ہے کہ اس مدعے پہ اور ملاقاتوں کے اوپر کم از کم یہ جو ایک غیر قانونی غیر آئینی جبرن جو ایک قدغن لگی ہوئی ہے کہ نہ کوئی عدالت کی مانگ رہا ہے، نہ کوئی ایون میں تو کہتا ہوں وفاقی حکومت پی ایم ایل این بھی یہی چاہیے گی کہ کچھ نہ کچھ سلسلے شروع ہوں، لیکن آئی تھنک ان کے اختیار میں ہے نہیں. یہ زیادتی ہے اور یہ چیزیں جو ہے ایسی طرح لے جا رہے ہیں کہ حالات خراب ہوں گے. ہم کم از کم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں، لیکن مجبوری اگر ہو، اگر ہمارے لیڈر کی جو ہے وہ صحت خراب ہوتی ہو اور اس کو اگر ہم مطلب اس کے اوپر تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے نا. ٹھیک ہے. ہم بیٹھے ہیں ادھر اچھا بالکل. اچھا ارباب صاحب ایک آخر میں سر مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اب اس پر ایم کیو ایم نے بھی رد عمل دیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا یا یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تو پھر شاید ایم کیو ایم کا حکومت کے ساتھ رہنا کا جواز جو ہے، رہنے کا جواز شاید ختم ہو جاتا ہے اور الگ ہو جانا چاہیے. آپ کوئی وفاقی حکومت کے لیے پریشانی دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم کو الگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایسا فیصلہ ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی اکیلی نہیں کرے گی، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوگی تو تب وہ ہوگا. اور اگر ان کی آشیرواد حاصل ہوگی تو ان کے سامنے ایم کیو ایم کہاں سے کھڑے ہو سکتی ہے. ایم کیو ایم نے تو وہ سیٹیں بھی جیتے ہیں جہاں پہ ان کوئی بندے نہیں کھڑے ہوئے. تو وہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اتنی پوزیشن ہے یا اتنی وقت ہے کہ یہ وہ اس قسم کے لیول کے فیصلوں کو چیلنج کر سکیں یا کوئی اس کے اوپر وہ ان کے پاس لیوریج کے لیے ہے کیا. ٹرائبیونل جو ہیں وہ فعال ہو جائیں گے اور ایکچوئل فارمز آنا شروع ہو جائیں گے اور سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے. تو چلیں ٹھیک ہے. ارباب صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، شیر علی ارباب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ جو ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس تھا اس سے ایک اہم خبر، فاروق ستار صاحب کا ایک اہم بیان جو ہے وہ سامنے ضرور آ رہا ہے کہ اس فیصلے پر ایم کیو ایم کو تحفظات ہیں اور یہ روایت رہی ہے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہوتا ہے اور اگر یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو فاروق ستار صاحب کے مطابق پھر ایم کیو ایم کا وفاقی حکومت کے ساتھ رہنے کا جواز نہیں بنتا اور حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو ایم کیو ایم کا اہم بیان سامنے آیا ہے اور جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. ترجمان سندھ حکومت سکھدیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سکھدیو صاحب بہت شکریہ سر. ہم نے دیکھا کہ موجودہ جو گورنر سندھ ہیں ٹسوری صاحب، ان کے کچھ بیانات آئے تھے اور پیپلز پارٹی نے کھل کر ان بیانات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. یہ جو گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے، آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ ٹسوری صاحب کے بیانات یا پھر جو ایم کیو ایم کے تحفظات تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تحفظات کو باضابطہ طور پر وفاقی حکومت کے سامنے رکھا بھی گیا تھا؟ تھینک یو گرمان صاحب فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو آئی وڈ ویلکم دس ڈیسیشن. سندھ گورنمنٹ ڈیسیشن کو ویلکم کرتی ہے. جو گورنر کی اپائنٹمنٹ نیو گورنر کی ہوئی ہے، پرانے کو ہٹایا جا رہا ہے، وہ ہٹایا کیا ہے اس کی وجوہات بھی کافی، جسے آپ نے بھی سوال پوچھا اس کی وجہ کہ تقریباً 3 سال جو ہے اس گورنر کو ہو گئے تھے کامران ٹسوری کو ایم کیو ایم کی جانب سے. 2 وجوہات ہیں. جب یہ حکومت فارم ہو رہی تھی وفاقی اور ایک پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی اس حکومت کو، آلدو حکومت کا حصہ نہیں ہے تب بھی نہیں بنے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہماری بنی کہ 2 صوبوں میں گورنر جو ہوں گے وہ نون لیگ کے ہوں گے، 2 میں پیپلز پارٹی کے ہوں گے. نون لیگ کی اپنی ریکویسٹ تھی کہ سندھ میں نون لیگ کا گورنر لگایا جائے، تو اس پہ پیپلز پارٹی نے حامی بھری. 2 سال پہ ایک اور انڈرسٹینڈ تھی، اگر نون لیگ اپنا گورنر نہیں لاتی تو پیپلز پارٹی اپنا گورنر لائے گی. 2 سال تقریباً ہو گئے، نون لیگ اپنا گورنر نہیں لائی. ہماری 12 ریکویسٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہا، جب سے ایک گورنر صاحب آئے ٹسوری صاحب، تقریباً 3 سال ہو گئے، انہوں نے گورنر ہاؤس کو سمجھیں کہ ایک نفرت کا اڈا بنایا ہوا ہے تھا اور جو ہے کہ لسانی سیاست کو اس کی آگ بھڑکانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے تھے. اور پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ وہ انفٹ ہیں اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لیے، کیونکہ وہ صوبے کی ایک بندہ نمائندگی کر رہا ہے، ایک گورنر ہوتے ہوئے وفاق کی نمائندگی کر رہا ہے صوبے کی طرف سے، اور وہی صوبے کی سپریشن کی بات کرے، ان قوتوں کو گورنر ہاؤس یوز کرنے دے ایز اے لانچ پیڈ اور وہاں پہ نفرت انگیز سیاست کا ہونے دے اور لسانی سیاست ہونے دے. وہی سیاست جس کو کراچی اور سندھ کے عوام اور پاکستان کے عوام برادر اس لسانی سیاست کو پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں. یہ اس لسانی سیاست کو ایک مخصوص طبقے کو زبان کی بنیاد پہ اور سپریشن کی بات کرے. اس کے ساتھ دیکھیں نا، وفاقی حکومت سندھ حکومت کے درمیان بھی اختلافات ہو رہے تھے. اس کی وجہ بتا رہا ہوں، جب وہ صوبے کی سپریشن کی ایک وفاقی جماعت بات کر رہی تھی اور وفاقی جماعت کا نمائندہ گورنر
ان کو سپورٹ کر رہا تھا, ان کو گورنر ہاؤس یوز کرنے دیتا, تو ہم بھی سوال کرتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی سندھ کے عوام ہم سے بات پوچھ رہے تھے, آئے وفاقی حکومت کی پالیسی ہے, یہ کس کی پالیسی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے پورا ہر طبقہ سندھ کا, چاہے وہ لیگل فریٹرنیٹی ہو, سندھ بار کاؤنسل ہو, پیپلز پارٹی ہو. لیکن سکھدیو صاحب, ابھی ان کا ایم کیو ایم کا ایک مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ ہوا تو پھر ان کا وفاقی حکومت کے ساتھ رہنے کا جواز نہیں بنتا اور الگ ہو جانا چاہیے. آپ ایسا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو جائے؟ I personally don't think کہ ایم کوئی اپنی وزارتیں اور یہ جو ہے پروٹوکول یہ سب چیز سے چھوڑ کے وفاقی حکومت سے سپریٹ ہوگی اور ایک گورنرشپ کے اوپر اتنا وہ کریں گے, کیونکہ پہلی بات تو گورنرشپ ان کا حق تھا ہی نہیں, ان کو ایک مل گیا, انہوں نے اس چیز کو صحیح سے چلا نہیں پایا, الٹا نفرت انگیز سیاست کرنا شروع کی. پھر بھی ان کا حق ہے, اگر وہ سپریٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں, بٹ آئی ڈاؤٹ کہ وہ ایسی کوئی اقدام لے پائیں گے. بٹ نیورتھلیس یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے اور اس سے سندھ کی عوام کا مطالبہ قبول ہوا, نہ صرف پیپلز پارٹی کا پر سندھ کے ہر طبقے کا جو گورنر کے بیانات سے, ان کے عمل سے نالا تھے. اچھا, لیکن سکھدیو صاحب پہلے بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے, خاص طور پر کراچی کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے؟ حالانکہ آپ دونوں, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, وفاق میں اتحادی ہیں, مسلم لیگ نون کے یا وفاقی حکومت کے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اختلافات بڑھیں گے؟ دیکھیں جی, اختلاف رائے رکھنا, اختلاف رکھنا ان کا حق ہے, ہم شروع سے ویلکم کرتے ہیں. ہماری گورننس کے اوپر آپ نے کرٹیسائز کرنے آپ کریں. کراچی میں خدا نہ خواستہ کوئی گٹر میں گر جاتا ہے کوئی بچہ تو اس کے اوپر صوبہ الگ کرنے کی بات کرتے ہیں. کل بھی لاہور میں ایسا واقعہ ہو, وہاں پہ تو آپ نے سے آوازیں نہیں سنی. ان کا حق ہے گورننس پہ کرنا. اگر ایم کیو ایم ایسی اپنی سیاست کنٹینیو رکھے گی, صوبے کی الگ بات کرنے کی, لسانی سیاست کو بڑھانے کی اور نفرت انگیز باتیں, تو ان کا حق ہے مخالفت کرنا, پر اس چیز کی اجازت ہم ان کو نہیں دیں گے. سندھ کی سپریشن کی وہ بات کریں, ان کا وفاقی حکومت ساتھ گلا جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں وفاقی حکومت سے, بٹ آئی ڈاؤٹ کہ یہ کوئی ایسا قدم لیں گے. باقی مخالفت ان کی ہمارے سے پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, تو ہم اس چیز کو رجسٹ کر رہے ہیں اور ہماری گورننس کے اوپر جو ویلکم ہے آپ کرٹیسائز کریں, باقی ایسے صوبے کی سپریشن کی بات ہم کرنے دیں گے آپ کو. ناظرین, سکھدیو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس ہوا, اس اجلاس کے بعد جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کے بعض رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ ہے ان کو اس حوالے سے ایم کیو ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور ان کو میڈیا کے ذریعے سے ہی ان خبروں کا علم ہوا ہے. ان خبروں کے بعد ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ روایت رہی ہے کہ گورنر سندھ جب بھی رہا ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے رہا ہے اور اسی روایت کو برقرار رکھا جائے تو وہ بہتر ہوگا. فاروق ستار صاحب کا یہ بیان ہے کہ اگر گورنر سندھ کو تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ ایم کیو ایم کا نہیں ہوتا تو پھر جو وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد ہے ایم کیو ایم کا, اس اتحاد سے ایم کیو ایم کو الگ ہو جانا چاہیے اور پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ رہے. اب اس حوالے سے ایم کیو ایم کا پہلے بھی مطالبہ تھا اور ہم نے دیکھا کہ جب گورنر سندھ جو ٹیسوری صاحب ہیں ان کے جب بیانات آئے تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان بیانات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا تھا. اور نون لیگ کا بھی یہ موقف سامنے آیا تھا کہ جب یہ حکومت تشکیل دی جا رہی تھی تو اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ یہ معاہدہ تھا یا اوورآل جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی سے ہوں گے, جبکہ گورنر سندھ اور گورنر بلوچستان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ گورنر سندھ ٹیسوری صاحب کو تبدیل کیا جانا ہے, لیکن کب فیصلہ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. تو اب جو ان کے مختلف بیانات تھے, ان بیانات کے بعد جو پیپلز پارٹی کی مخالفت تھی اور اب یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے وفاقی حکومت کا کہ گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نامزد کیا گیا ہے نیال ہاشمی صاحب کو, جس کی سمری صدر صاحب کو بھی بھیجی گئی ہے. اب دیکھیں کہ اس کے بعد یہ مشاورتی اجلاس کے بعد ایک خبر تو سامنے آئی ہے, لیکن باضابطہ طور پر ایم کیو ایم کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے وہ دیکھنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.